बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहया उल उलूम जिल्द नंबर 2 यानी बुक नंबर 2 को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। असबाब के बाद पाए जाने वाले गुनाह की मिसालें। कभी गुनाह का इख्तलात हलाल करने वाले असबाब के बाद पाया जाता है, यानी हर वो तसर्रुफ जो गुनाह की तरफ ले जाए उसमें सबसे ज़्यादा नापसंदीदा सूरतें शराब बनाने वाले लोगों को अंगूर बेचना, अगलाम बाजी यानी मर्दों से बदकारी में मशहूर लोगों को अमरुद गुलाम यानी खूबसूरत गुलाम फ़रोख्त करना और राहज़नों, डाकुओं और लुटेरों को तलवार या कोई और असला बेचना। उलमा किराम रहमतुल्लाह का इस बै यानी सौदे के सही होने और उसकी कीमत के हलाल होने में इख्तलाफ है। ज़्यादा मुनासिब यही है कि ये बै सही हो और माल हलाल हो और बंदा उस वक्त की वजह से गुनाहगार होगा, जैसा कि गस्ब शुदा छुरी से ज़िबा करने से ज़बी हलाल होता है मगर आदमी गुनाहगार। इसमें फ़रोख्त करने वाला गुनाह पर मदद करने की वजह से गुनाहगार होता है, क्योंकि इस गुनाह का ऐन अक्द के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, पर उसका माल बहुत ज़्यादा मकरूह तो है मगर हराम नहीं है और उससे बचना बहुत अहमियत का हामिल है। इसी से मिलता जुलता मसला उस शख्स को अंगूर बेचना है जो शराब पीने का आदी है लेकिन शराब बनाता नहीं। नीज़ उस शख्स को तलवार बेचना जो जहाद भी करता है और जुल्म भी करता है, क्योंकि इसमें दोनों का एहतमाल मौजूद है। और हमारे असलाफ रहमतुल्लाह ताला ने फितना व फसाद के वक्त तलवार की बै से मना फरमाया है, इस खौफ से कि कोई जालिम ना खरीद ले। ये पहले से बढ़कर तकवा है और इस फेल की कराहत मज़कूरा अफ़ाल से कम है। मुबालगा पर मबनी अफ़ाल। इसी से मुल्हिक वो अफ़ाल हैं जो मुबालगा पर मबनी हैं और करीब है कि वो वसवसों के साथ मिल जाएं। एक ग्रोह इसी का कायल है। उनके नज़दीक काश्तकारों को ज़री आलात नहीं बेचने चाहिए, क्योंकि वो उनके ज़रिए ज़राअत करके जालिम लोगों को गल्ला बेचते हैं। लिहाजा उनको बैल, हल और ज़री आलात न बेचे जाएं। ये शक वाली परहेजगारी है, जिसका नतीजा ये होगा कि काश्तकारों को खाना न बेचा जाए, क्योंकि वो उससे काश्तकारी पर कुव्वत हासिल करेगा और वो अपनी ज़मीन को आम पानी से सैराब न करे कि इस कुव्वत और सैराबी से पैदा होने वाला गल्ला जालिम खरीदेगा और आहिस्ता आहिस्ता नौबत उस मुबालगे तक पहुंच जाएगी जिसकी मुमानियत है। हर वो शख्स जो अच्छी नीयत से किसी काम का इरादा करे, अगर इल्म यकीनी उसे ना रोके तो वो ज़रूर हद से तजावुज़ कर जाए और बाज़ दफ़ा तो वो दीन में ऐसी बिदअत का इर्तिकाब करता है जिसकी वजह से बाद में आने वालों को नुकसान पहुँचता है, हालांकि वो अपने गुमान में उसे नेक अमल समझ रहा होता है। इसी वजह से हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़ज़लुल आलिमी अलल आबिदी का फ़ज़ली अला अदना रजुलिम मिन अस्हाबी, यानी आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसे मेरी फजीलत मेरे अदना सहाबी पर। और मुबालगा करने वालों के मुतल्लिक खौफ है कि वो भी इस आयत तैयबा में दाखिल लोगों में से हों। अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फ़िल हयाति दुनिया वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुन्आ, सूरह अल-कहफ़। तर्जुमा, जिनकी सारी कोशिश दुनिया की ज़िंदगी में गुम गई और वो इस ख्याल में हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। अलगर्ज़ इंसान को तकवा की बारीकियों में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, अगर किसी मुहक्किक आलिम जो असूल व फ़ुरो में पुख्ता मारुफ़ रब्बानी का माहिर और मुर्शिद कामिल हो उससे पूछ ले तो ठीक है, क्योंकि जब वो अपनी समझ से तजावुज़ करेगा और किसी से पूछे बगैर जहन से काम लेगा तो जो वो करेगा उसकी खराबियाँ उसकी अच्छाइयों से ज़्यादा हो जाएंगी। मरवी है कि हज़रत सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपना अंगूरों का एक बाग इस खौफ से जला दिया कि कहीं उसके अंगूरों को ऐसा शख्स ना खरीद ले जो शराब बनाता हो। अगर बाग को जलाने का कोई और ख़ास सबब नहीं था तो मुझे उसके जलाने की कोई वजह नज़र नहीं आती, क्योंकि उनसे बड़े सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन ने ऐसा काम नहीं किया। और अगर ऐसा करना जायज़ हो तो जना के खौफ से आला तनासुर को काटना और झूठ के खौफ से ज़ुबान को काटना जायज़ होगा, हालांकि ऐसा करना जायज़ नहीं। असबाब से पहले पाए जाने वाले गुनाह की मिसालें। कभी गुनाह का इख्तलात हलाल करने वाले असबाब से पहले पाया जाता है। उसके 3 दर्जे हैं। पहला दर्जा जिसमें कराहत ज़्यादा है वो ये है कि मासियत का असर हासिल की गई चीज़ में बाकी रहे, जैसे ऐसी बकरी का गोश्त खाना जिसने गसब किए हुए चारे में से खाया या हराम चारगाह में चरी हो, क्योंकि ये गसब शुदा चारे और हराम चरागाह से चरना बकरी के मालिक के हक़ में गुनाह है और ये चारा उसके बाकी रहने का सबब है और मुमकिन है कि उसका खून, गोश्त और उसके आज़ा की बका उसी घास से हो। ये तकवा बहुत अहम है, अगरचे वाजिब नहीं है और सल्फ़ सालिहीन रहमुल्लाह मुबीन के ग्रोह से इस तकवे पर अमल मनकूल है। चुनाचा अपनी बकरी जंगल में क्यों छोड़ी? हज़रत सैयदना अबू अब्दुल्लाह तूसी अलैहि रहमतुल्लाह के पास एक बकरी थी।
آپ اس کا دودھ پیا کرتے تھے۔ آپ روزانہ اسے گردن پر اٹھا کر جنگل میں چھوڑ دیتے، وہ چرتی رہتی اور آپ نماز پڑھنے میں مصروف رہتے۔ ایک دن تھوڑی دیر کے لیے آپ اس سے غافل ہو گئے تو اس نے جنگل سے متصل ایک باغ کے کنارے انگور کی بیل کے پتے کھا لیے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسے وہیں چھوڑ دیا اور اپنے ساتھ لے جانا روا یعنی مناسب نہ سمجھا۔ ایک سوال اور اس کا جواب۔ مروی ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر اور حضرت سیدنا عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کچھ اونٹ خریدے اور انہیں چراگاہ میں چرنے کے لیے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ وہ موٹے تازے ہو گئے۔ خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے استفسار فرمایا، تم نے انہیں چراگاہ میں چرایا ہے؟ عرض کی جی ہاں۔ تو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نصف اونٹ لے لیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک وہ گوشت جو گھاس سے پیدا ہوا وہ گھاس والے کا ہے، لہذا اسے حرام ہونا چاہیے نہ کہ مکروہ۔ جواب: ایسا نہیں ہے، کیونکہ گھاس کھانے سے ختم ہو جاتی ہے اور گوشت نئی چیز ہے نہ کہ عین گھاس، تو شرعی طور پر گھاس والے کا کوئی حق نہیں ہوگا، لیکن خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے گھاس کی قیمت کا تاوان لیا تھا اور اسے نصف اونٹوں کے برابر خیال کیا، تو اجتہاد کرتے ہوئے ان سے نصف اونٹ لے لیے، جیسا کہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفے سے تشریف لائے تو ان سے نصف مال لے لیا۔ یوں ہی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نصف مال لے لیا تھا، کیونکہ آپ نے خیال کیا کہ عامل تمام مال کا مستحق نہیں ہوتا اور اس کے کام کے لیے آدھے مال کو کافی سمجھا، اور یہ نصف مقدار بھی اجتہاد کی وجہ سے تھی۔ تقویٰ کے چند واقعات۔ دوسرا درجہ، کراہت کا دوسرا درجہ وہ ہے جو حضرت سیدنا ابو نصر بشر بن حارث حافی علیہ رحم اللہ سے منقول ہے کہ انہوں نے اس نہر سے پانی نوش نہ فرمایا جو ظالموں کی کھدوائی ہوئی تھی، کیونکہ نہر ہی اس پانی کو یہاں تک پہنچانے والی تھی اور اسے کھودنے میں اللہ عز و جل کی نافرمانی ہوتی تھی۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے اس باغ کے انگور نہ کھائے جو ظالموں کی کھودی ہوئی نہر سے سیراب ہوتا تھا، یہ پہلے تقویٰ سے اوپر ہے اور اس میں مبالغہ زیادہ ہے۔ ایک اور بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے راستوں پر بادشاہوں کے بنائے ہوئے چشموں سے پانی نہ پیا تھا۔ ان تمام سے بڑھ کر حضرت سیدنا ذوالنون مصری علیہ رحم اللہ کا تقویٰ ہے کہ انہوں نے داروغہ جیل یعنی جیلر کے ہاتھوں پہنچنے والا حلال کھانا نہیں کھایا اور فرمایا میرے پاس یہ کھانا ظالم کے ہاتھوں سے پہنچا ہے۔ اس درجے کے مراتب بے شمار ہیں۔ تقویٰ میں وسوسہ اور مبالغہ۔ تیسرا درجہ، کراہت کا یہ درجہ وسوسے اور مبالغے کے قریب ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس خلال سے بچا جائے جو ایسے شخص کے واسطے اس تک پہنچا جس نے زنا یا قذف یعنی تہمت زنا کے ذریعے اللہ عز و جل کی نافرمانی کی ہو۔ اس کا حال ایسا نہیں ہے جو حرام غذا کھا کر اللہ عز و جل کی نافرمانی کرنے والے کا ہے، کیونکہ اس کو پہنچانے والی قوت حرام غذا سے حاصل ہوئی ہے، جبکہ زنا اور قذف سے ایسی قوت حاصل نہیں ہوتی جو اٹھانے پر مدد دے، بلکہ کافر کے ہاتھ آئے ہوئے حلال کھانے سے بچنا بھی وسوسہ ہے، اور حرام کھانا اس کے برعکس ہے، کیونکہ کفر کا کھانا اٹھانے سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر اسے پرہیزگاری کہا جائے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جو شخص غیبت کر کے یا جھوٹ بول کر اللہ عز و جل کی نافرمانی کرے اس کے خات کا کھانا بھی نہ لیا جائے، اور یہ انتہا درجے کا مبالغہ اور اسراف ہے۔ یہاں اس بات کا خیال رکھا جائے جو حضرت سیدنا ذوالنون مصری اور حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما کے تقویٰ میں ملتی ہے، اور وہ یہ کہ پہنچانے والے سبب میں گناہ ہو، جیسے نہر اور حرام غذا سے حاصل ہونے والی قوت سے پرہیز کیا جائے۔ البتہ اگر کوئی ایسے پیالے سے پانی پینے سے خود کو روک لے جسے اس کمہار نے بنایا ہو، جس نے ایک دن کسی کو مار کر یا گالی دے کر اللہ عز و جل کی نافرمانی کی تھی، تو وہ بچنے والا وسوسوں کا شکار ہے۔ اور اگر کسی کو اس بکری کے گوشت سے روک دیا جائے جس کو حرام کھانے والا ہانک کر لایا تھا، تو یہ بھی وسوسہ والی پرہیزگاری ہے، کیونکہ داروغہ جیل کے ہاتھوں سے پہنچنے والے کھانے سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، کیونکہ کھانا لانے میں داروغہ جیل کی قوت صرف ہوتی ہے، جبکہ بکری خود چلتی ہے اور ہانکنے والا فقط اسے راستہ بھٹکنے سے روکتا ہے۔ صالحین و متقین کے لیے فتویٰ۔ غور کیجئے کہ جن باتوں کا یہاں تقاضا ہے ہم نے انہیں کس طرح درجہ بدرجہ بیان کر دیا ہے۔ جان لیجئے کہ یہ درجات علماء ظاہر کے فتویٰ سے خارج ہیں، کیونکہ فقیہ کا فتویٰ درجہ اول کے ساتھ خاص ہے، جس کا عام مخلوق کو مکلف یعنی پابند بنایا گیا ہے۔ اگر تمام لوگ اس پر عمل کرنے لگیں تو دنیا کا نظام خراب نہ ہوگا، جبکہ متقین اور صالحین کا معاملہ ایسا نہیں ہے جس پر علماء ظاہر کا فتویٰ لگ سکے۔ ان کے لیے فتویٰ وہ ہے جو تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، استفتی قلبک وان افتوک وفتوک وفتوک، یعنی اپنے دل سے فتویٰ لے، اگرچہ لوگ تجھے فتویٰ دیں، اگرچہ لوگ تجھے فتویٰ دیں، اگرچہ لوگ تجھے فتویٰ دیں۔ اور اس کی پہچان کرواتے ہوئے ارشاد فرمایا، الاسم حزاز القلوب، یعنی گناہ دلوں کا کھٹکنا ہے۔
دل پر ظلم اور وسوسے والے پر سختی۔ ان تمام اسباب میں سے اگر کوئی سبب راہ طریقت کے مسافر کے دل میں کھٹکے اور باوجود دل میں کھٹکنے کے اس پر عمل کرے تو اس سے نقصان اٹھائے گا اور کھٹکے کے مطابق اپنے دل پر ظلم کرے گا، بلکہ اگر وہ کسی ایسی بات کو حلال گمان کرتے ہوئے عمل میں لائے جو علم الہی میں حرام ہو تو یہ دل کی سختی کے معاملے میں اثر انداز نہیں ہوگی، اور اگر ایسی بات پر عمل کرے جو علماء ظاہر کے فتویٰ کے مطابق حلال ہو مگر دل میں کھٹکے تو یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور یہ جو ہم نے مبالغہ سے ممانعت کے متعلق بیان کیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ صاف و معتدل دل وہ ہے جو ان جیسے امور میں کھٹکا نہ پائے، کیونکہ اگر وسوسے میں مبتلا شخص کا دل اس اعتدال سے پھر جائے اور کھٹکا پائے اگر وہ اس پر عمل کرے تو یہ اس کے حق میں نقصان دہ ہے، کیونکہ جو معاملہ اس کے اور اللہ عز و جل کے درمیان ہے اس میں اس کے دل کا فتویٰ معتبر ہے اور اس سے اس کے بارے میں مواخذہ ہوگا۔ اسی لیے وسوسہ کرنے والے پر وضو اور نماز کی نیت میں سختی کی گئی ہے کہ وسوسے کے غلبے کی وجہ سے اگر اسے غالب گمان ہو کہ پانی 3 مرتبہ تمام اعضاء کے تمام حصوں تک نہیں پہنچا تو اس پر واجب ہے کہ 4تھی مرتبہ پانی بہائے، اور یہ حکم اس کے حق میں خاص ہے اگرچہ وہ اس بارے میں غلطی کا شکار ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اوپر سختی کی تو اللہ عز و جل نے ان پر سختی کر دی، جیسا کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم پر سختی کی گئی جب انہوں نے گائے کے متعلق سوال کی کثرت کی۔ اگر وہ پہلی بار ہی لفظ بقرہ پر عمل کرتے اور کسی بھی گائے کو ذبح کر دیتے تو کافی ہوتا۔ یہ واقعہ قرآن کریم کے پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت 67 تا 73 میں مذکور ہے۔ الغرض ان باریکیوں سے غفلت اختیار نہیں کرنی چاہیے جنہیں ہم نے نفی اور اثبات کے لحاظ سے بار بار ذکر کیا ہے، کیونکہ جو کلام کی حقیقت کو نہیں جانتا اور اس کے مضامین نہیں سمجھتا وہ اس کے مقاصد دریافت کرنے میں لغزش کا شکار رہتا ہے۔ اسباب کے عوض میں گناہ کی مثالیں۔ کبھی گناہ کا اختلاط حلال کرنے والے اسباب کے عوض میں ہوتا ہے۔ عوض میں گناہ کے بہت سے درجات ہیں۔ پہلا درجہ جس میں بہت زیادہ کراہت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص کوئی چیز ادھار خریدے اور اس کا ثمن غصب یا حرام مال سے ادا کرے، بس اگر بیچنے والے نے ثمن پر قبضہ کرنے سے پہلے خوشدلی کے ساتھ کھانا مشتری کے حوالے کر دیا اور مشتری یعنی خریدار نے ثمن ادا کرنے سے پہلے اس میں سے کھا لیا تو اس کا کھانا حلال ہے اور اس کا ترک بالاجماع واجب نہیں، یعنی ثمن کی ادائیگی سے قبل ایسی چیز کو نہ کھانا کسی کے نزدیک واجب نہیں ہے۔ خریدار اور بیچنے والا آپس میں شے کی جو قیمت مقرر کریں اسے ثمن کہتے ہیں، اور نہ ہی یہ وہ تقوی ہے جس کی تاکید کی گئی ہے۔ پھر اگر وہ کھانے کے بعد ثمن کی ادائیگی مال حرام سے کرے تو گویا اس نے ثمن ادا ہی نہیں کیا، اور جب اس نے بالکل ثمن ادا ہی نہیں کیا تو وہ بیچنے والے کا حق جو اس کی ذمہ ہے ادا نہ کرنے کی وجہ سے ظالم قرار پائے گا، مگر وہ مال حرام نہیں ہوگا۔ کھانے کا عوض حرام مال سے دینے کا حکم۔ اگر وہ حرام مال سے اس کا ثمن ادا کرے اور بیچنے والے کو اس کا مال حرام ہونا بتا دے تو وہ ذمے سے فارغ ہو جائے گا، اب اس پر صرف حرام مال کو تصرف میں لانے کا وبال باقی ہے جو اس نے بیچنے والے کو دینے کی صورت میں کیا۔ اگر بیچنے والا یہ سمجھ کر خریدار کو بری کرے کہ جو ثمن اس نے وصول کیا ہے وہ حلال ہے تو خریدار بری نہ ہوگا، کیونکہ بیچنے والا تو اس اعتبار سے بری الذمہ قرار دے رہا ہے کہ اس نے اپنا حق وصول کر لیا ہے، جبکہ مال حرام تو اس لائق ہی نہیں کہ اس سے حق کی ادائیگی ہو، لہذا اس خریدنے والے پر کھانے کا حکم اور ذمے کا حکم ہے۔ عوض حرام دینے سے قبل قبضے کا حکم۔ اگر بیچنے والے نے بخوشی کھانا حوالے نہ کیا بلکہ خریدار نے وہ خود بخود لے لیا تو اس نے حرام کھایا۔ اب یہ برابر ہے کہ اس نے حرام مال سے ثمن ادا کرنے سے پہلے کھایا یا بعد میں، کیونکہ فتویٰ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بیچنے والے کو روکنے کا حق حاصل ہے یہاں تک کہ ثمن پر قبضہ کر کے ملک متعین ہو جائے، یعنی ملک متعین ہو جائے، ملکیت، جیسا کہ خریدنے والے کی ملک متعین ہوتی ہے۔ بیچنے والے کے لیے روکنے کا حق 2 صورتوں میں باطل ہو جاتا ہے، وہ اسے ثمن معاف کر دے یا ثمن وصول کر لے۔ یہاں ان میں سے کوئی صورت نہیں پائی گئی، لہذا اس نے اپنی ملکیت سے کھایا ہے تو وہ اس طرح گناہ گار ہوگا جیسے راہن یعنی اپنی رہن رکھی گئی چیز مرتہن کی اجازت کے بغیر کھائے۔ اس صورت میں اور بغیر اجازت کسی کا کھانا کھانے میں فرق ہے، لیکن اصل حرام ہونے میں دونوں برابر ہیں، اور یہ اس وقت ہے جب قیمت ادا کرنے سے پہلے قبضہ کرے، خواہ بائع کی خوشی سے یا بغیر خوشی کے۔ جو شخص اپنی چیز کسی کے پاس گروی رکھتا ہے اسے راہن کہتے ہیں، اور جس شخص کے پاس کوئی چیز رہن رکھی جائے وہ مرتہن کہلاتا ہے۔ عوض حرام کی مزید صورتیں۔
اگر اس نے پہلے حرام مال سے ثمن ادا کیا پھر قبضہ کیا، پس اگر بیچنے والا جانتا ہے کہ ثمن حرام ہے اور اس کے باوجود چیز پر قبضہ دے دیتا ہے تو اس کا روکنے کا حق باطل ہو جائے گا اور خریدار کے ذمے اس کا ثمن باقی رہے گا، کیونکہ بیچنے والے نے جو عوض لیا ہے وہ ثمن نہیں ہے، اور ثمن باقی رہنے کی وجہ سے مبیع یعنی خریدی گئی شے کا کھانا حرام بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر اسے معلوم نہ ہو کہ عوض مال حرام سے دیا گیا ہے اور حالت یہ ہو کہ اگر وہ جانتا تو راضی نہ ہوتا اور چیز کو قبضے میں نہ دیتا، لہٰذا اس دھوکے کی وجہ سے اس کا روکنے کا حق باطل نہیں ہوگا اور اس صورت میں اس کا کھانا حرام ہوگا، جیسے رہن رکھی گئی شے کا مرتہن کی اجازت کے بغیر کھانا۔ ہاں، بیچنے والا اسے معاف کر دے یا خریدار مال حلال سے ثمن ادا کر دے یا بیچنے والا حرام مال پر راضی ہو کر اسے معاف کر دے تو اس کا معاف کرنا صحیح ہوگا، مگر حرام پر راضی ہونا صحیح نہیں ہوگا۔ یہ فقہ کا تقاضا اور پہلے درجے میں حلال اور حرام کے حکم کا بیان ہے، اور اس سے پرہیز کرنا بڑا تقویٰ ہے، کیونکہ جب کسی چیز تک پہنچانے والے سبب میں گناہ جگہ بنا لے تو اس کی کراہت سخت ہو جاتی ہے، جیسا کہ اوپر گزرا، اور پہنچانے والے اسباب میں زیادہ کبھی سبب ثمن ہے، اور اگر حرام ثمن نہ ہوتا تو بیچنے والا اپنی چیز خریدار کے سپرد کرنے پر راضی نہ ہوتا، لیکن بائع یعنی بیچنے والے کا ثمن پر راضی ہونا مبیع کو شدید قسم کے مکروہ ہونے سے خارج نہیں کرے گا، البتہ اس وجہ سے اس کی عدالت ختم نہیں ہوتی، مگر اس کے تقویٰ اور پرہیزگاری میں کمی آ جائے گی۔ مثال کے طور پر کسی بادشاہ نے کپڑا یا زمین ادھار خریدی اور بائع کی رضامندی سے قیمت ادا کرنے سے پہلے اس پر قبضہ کر لیا اور اسے کسی عالم یا کسی اور کو بطور تحفہ یا صلہ رحمی کے دے دیا، اور بائع کو یہ شک ہے کہ بادشاہ اس کی قیمت حلال مال سے ادا کرے گا یا حرام سے، تو یہ کم درجے کی کراہت ہے، کیونکہ اسے قیمت میں گناہ کے داخل ہونے کا شک ہوا ہے، اور بادشاہ کے مال حرام کے قلیل یا کثیر ہونے کی بنا پر کراہت میں تخفیف یعنی کمی بھی مختلف ہوتی ہے، یا غلبہ ظن سے اس کا حال معلوم ہوگا، اور بعض صورتیں بعض سے زیادہ سخت ہوں گی، اور اس معاملے میں دل کے کھٹکے کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔